बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 188 सूरह बकरा। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली वतदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मि वल अंतुम तालमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वाह और ला नहीं, ताकुलू खाओ, अमवालकुम अपने माल, अमवाला माल, कुम अपने, ठीक है। और ये माला इसलिए नहीं है, अमवाला इसलिए है क्योंकि ज़्यादा लोगों का माल है जिनमें काउंटिंग नहीं है, एक माल खाए, दो दूसरा खाए, तीसरा खाए, बल्कि ज़्यादा हैं जिनकी गिनती नहीं है, यानी कि पूरी उम्मत ही मुखातिब है इसमें। अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिली नाहक, व तुदलू और ना पहुँचाओ, बिहा उससे, इलल हुक्कामी हाकमों तक, लिताकुलू ताकि तुम खाओ, फरीकन कोई हिस्सा, मिन से, अमवाली माल, अन्नासी लोग, बिल इस्मी गुनाह सिवा, और तुम तालमून जानते हो। इसकी ट्रांसलेशन है, और एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो और ना हाकमों के पास ले जाओ ताकि दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते जुल्म सितम से खा सको। इसका कनेक्शन देखिएगा टॉपिक से। जब तुम अल्लाह ताला का हुक्म समझकर दिन के वक़्त रोज़ा में खाने पीने, औरतों से मुबाशरत और एतकाफ़ की हालत में रात के वक़्त भी अपनी बीवियों से जमा नहीं करते, मुबाशरत नहीं करते, तो अल्लाह ताला का हुक्म जानते हुए हमेशा के लिए हराम खोरी और नाजायज़ ज़राए से बच जाओ। वहाँ पर हलाल और हराम सिखाया गया था रोज़े के हवाले से। अब आम ज़िंदगी के हवाले से भी जो है वो हराम और हलाल जो है, जायज़ और नाजायज़ जो है वो बताया जा रहा है और बचने का कहा जा रहा है। हराम के बारे में हुक्म इम्तनाई जारी करने से पहले आयत नंबर 148 में इरशाद फरमाया था कि लोगों, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल और तय्यब पैदा किया, यानी हलाल और पाक पैदा किया, उसे खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वो तुम्हारा खुला और वाज़े दुश्मन है। यहाँ पर दो टोक अंदाज में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से खाने और हथियाने से मना किया जा रहा है, ठीक है। तो और ये इम्तनाई हुक्म रोज़े के अहकाम, आदाब और औक़ात का तयन फरमाते हुए दिया जा रहा है, जिसमें ये फ़िलॉसफ़ी पाई जाती है कि रोज़ा का मकसद गुनाहों से बचना और परहेज़गारी है। जब तुम अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सुबह से शाम तक अपने जायज़ हकूक़ और हलाल चीज़ों से हाथ उठा लेते हो, तो उसी मालिक का हुक्म जानकर तुम्हें हराम माल से हाथ उठा लेना चाहिए। हराम माल के लिए बातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर वाज़िया किया जा रहा है कि नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ माल, बेशक वो उर्फ़े आम में हलाल की फ़हरिस्त में शामिल क्यों ना हो, 3 गलत ज़राए से हासिल होने की वजह से हराम हो जाता है। फिर जज्बा या क़ुव्वत को बेदार करने के लिए आपस के माल की इस्तिलाह इस्तेमाल फरमाई, ताकि बाहमी हमदर्दी का एहसास एक दूसरे का माल हड़प और ज़ब्त करने से लोगों को रोक सके। इसके साथ ही इस तरीके की नफ़ी की गई जिसके ज़रिए मुक़द्दमाबाज़ और हराम खोर दूसरे के माल को अपने लिए जायज़ समझते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का ज़मीर इस बात की गवाही देता है कि कानूनी जंग जीतने के बावजूद ये माल मेरे लिए जायज़ नहीं। ज़मीर की इस खलश का ये कहकर ज़िक्र फरमाया है कि तुम खुद भी इस हराम माल और हराम खोरी से वाकिफ़ हो। काश ऐसा धंधा करने वाले मुसलमान इस किस्म की मुक़द्दमाबाज़ी के जो असरात हैं, मुज़मरात और उससे पैदा होने वाली नफ़रतों से आगाह हो जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे धंधे और इससे हासिल शुदा माल के बारे में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है। कहाँ इरशाद फरमाया है? सही मुस्लिम की रवायत है, तुम मेरे पास फ़ैसले लाते हो, शायद तुम में से कुछ लोग दूसरों की निस्बत अपनी दलील पेश करने में ज़्यादा फसीह हों, यानी ज़्यादा साफ़ ज़बान हों, जिनके पास ज़्यादा दलाइल हों, और मैं उसकी बात सुनकर उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ। फ़ैसला करते हुए जिस शख्स को उसके भाई के हक़ में से कुछ दूँ तो वो उसे न ले, बिलाशुबा मैं उसे आग का एक टुकड़ा दे रहा हूँ। कमाई के हराम तरीके कौन कौन से हैं ये आपके सामने रखती हूँ मैं। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ईमान में ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स
قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی معمولی قسم کی ہو تب بھی؟ فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو پیلو کے درخت کی۔ اور اسی طرح سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماپ تول کرنے والوں کو فرمایا بلا شبہ تم دونوں ایسے کاموں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلی قوم میں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلہ کے ڈھیر پر گزر ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے اناج والے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس پہ بارش ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے اس نم دار غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں مسائل دیکھ لیتے ہیں اس آیت کے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 2، جھوٹی مقدمہ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ناجائز طریقہ سے کھایا ہوا مال حرام ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 188۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یسألونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے اہلاتی نئے چاند، کل آپ کہہ دیں، ہی یا یہ مواقیت پیمانہ اوقات ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وا اور الحجی حج، وا اور لیسا نہیں، بر نیکی، بھی ان یہ کہ تعتو تم آؤ، بیوت گھر، من سے ظہوریہا ان کی پشت، وا اور لکنہ لیکن، بر نیکی من جو تقوی پرہیزگاری کرے، واتو اور تم آؤ، بیوتا گھر، من سے ابوابی ان کے دروازوں سے، وا اور اتقو تم ڈرو، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو، فلاح پاؤ۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اس سے اوقات عبادت اور حج کے ایام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت میں تمہارا گھروں کے پیچھے سے آنا نیکی نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کنیکشن دیکھیے، یہاں پر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ یہاں پر بہت سارے امپورٹنٹ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کیے ہیں ان آیات میں، اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے ہمیں، اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر آگے ہم جو ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حج کا، حج و عمرہ اور اس کے مسائل، کیسے حج کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے کام حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ازبر کریں گے، یاد کریں گے۔ تو ہم یہاں پر کنیکشن دیکھتے ہیں کہ روزے کا چاند سے تعلق ہے، لہٰذا ضمناً چاند کے بارے میں ایک سوال کا جواب عنایت فرما دیا گیا ہے۔ کارخانہ کائنات میں چاند مظاہر فطرت و قدرت میں سے ایک ہے جس کا انسانی زندگی اور ذہن پر خاص اثر پڑتا ہے۔ چاند کا جمال و کمال انسان کے لیے ہمیشہ سے دل ربا رہا ہے۔ ماں کی مامتا بے ساختگی کے عالم میں اپنے لخت جگر کو چاند کہہ کر پکارتی ہے۔ شاعروں نے اسے اپنے کلام کا موضوع بنایا اور غلط ذہن لوگ اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ چاند کی حسن صورت کو دیکھ کر انسان اس کے سامنے چاند کے حسن صورت کو دیکھ کر انسان اس کے سامنے سرنگو ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبیلہ اور قوم چاند کو اپنا معبود تصور کرنے لگی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے دوران چاند، سورج اور ستارہ پرستوں کو خطاب کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ غائب اور غروب ہونے والے کبھی مشکل کشا اور خدا نہیں ہو سکتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 77 میں ہے، اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا
کہ کائنات کی بڑی سے بڑی اور خوب تر سے خوبصورت ترین چیز بھی سجدہ کے لائق نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہاری خدمتگار اور تابعدار کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے مخصوص اسلوب بیان کے پیش نظر چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے عوامل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سوال کا رخ موڑتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کا طلوع اور غروب ہونا تمہارے لیے کھلے کیلنڈر کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے تم اپنی زندگی کے ادوار، یعنی کہ دور ہوتا ہے نا، دور کی جمع ادوار، زیادہ دور تو ادوار، عبادت کے اوقات، عبادت کے وقت اور حج کے دنوں کو معلوم کر سکتے ہو، حج کے ایام معلوم کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے لیے حج، روزہ، عید اور دیگر عبادات کا شمار شمسی حساب کی بجائے قمری حساب پر رکھا گیا ہے۔ قمری مہینے کی تاریخ طلوع چاند کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا قرار پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شمسی مہینوں میں فرق زیادہ ہے، حتیٰ کہ کچھ سالوں کے بعد ایک سال کو لیپ کا سال قرار دینا پڑتا ہے۔ فیبروری آتا ہے نا 4 سال بعد، تو تب وہ 29 تاریخ کو ختم ہوتا ہے، ویسے عام دنوں میں وہ 28 تک ہوتا ہے۔ شمسی حساب کا آغاز دن کی ابتدا کی بجائے رات 12 بجے شروع کیا جاتا ہے، جو بذات خود عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس ملت کو اس کا احساس بھی جاتا رہا، اور آج مسلمانوں کی غالب اکثریت کو قمری مہینوں کے نام تک یاد نہیں۔ چاند کے فوائد کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی عربوں کی خود ساختہ رسم کی نفی کی گئی ہے کہ ضرورت کے وقت حج کے دوران اپنے گھروں میں آنا پڑے تو ان کے پچھواڑے سے دیواریں پھلانگ کر آنے کی بجائے دروازوں کے راستے آیا کرو، کیونکہ تمہارا رب تمہاری خود ساختہ عبادات اور رسومات پر راضی نہیں ہوتا، نہ ہی دین کی بنیاد رسومات اور توہمات پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد تو حقیقی خوف الہی پر رکھی گئی ہے۔ یہی کامیابی کا زینہ اور وسیلہ ہے، لہٰذا تم ہر حال میں اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکام کا خوف و احترام قائم رکھو، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ چاند کے بارے میں جدید تحقیق آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ بعد قمر، زمین سے چاند کا بعد اوسط یعنی کہ جو فاصلہ ہے وہ 2,40,000 میل ہے، اس کا جو قطر ہے 2160 میل ہے، اس کا حجم زمین کے حجم کا 149 حصہ ہے، اور وزن زمین کے وزن کا 1/81 یعنی کہ 1/89 1/81 حصہ ہے۔ اس کی سطحی کشش زمین کی سطحی کشش کا تقریباً 1/6 حصہ ہے، لہٰذا جس شخص کا وزن سطح زمین پر 6 پاؤنڈ ہے، سطح قمر پر اس کا وزن 1 پاؤنڈ ہوگا، 1/6 یعنی کہ زمین پر 6 پاؤنڈ اور چاند پر اس کا پاؤنڈ کم، اس کا جو وزن ہے نا پاؤنڈز میں کم ہو جائے گا، وہ 1 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ وہاں پر زمینی کشش نہیں ہے نا، تو کشش ثقل کی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا جو 6 پاؤنڈ کا وزن ہے زمین پر، وہ چاند پر 1 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وزن جو ہے زمین کے وزن کا 1/81 حصہ ہے، اور حجم جو ہے وہ زمین کے حجم کا 1/49 حصہ ہے۔ نمبر 2، چاند زمین کے ارد گرد 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ میں دورہ پورا کرتا ہے۔ ہاں، نمبر 3، البتہ زمین کی سالانہ حرکت کے سبب ایک نئے چاند سے دوسرے نئے چاند تک 29.5 دن لگتے ہیں۔ ٹھیک حساب کریں تو یہ مدت 29 دن 12 گھنٹے 14 منٹ اور 8.2 سیکنڈ میں ختم ہوتی ہے۔ اس مدت کو ایک قمری مہینہ کہتے ہیں۔ مظاہر قمر۔ نمبر 1، چاند جو ہے وہ روشن کرہ نہیں ہے، یعنی کہ چاند بذات خود روشنی نہیں دیتا، بلکہ اس کی روشنی سورج کی روشنی کے انعکاس کا نتیجہ ہے۔ اس کا نصف حصہ سورج کے سامنے ہونے کی وجہ سے ہمیشہ منور ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے متعلق مظاہر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، ہماری طرف آج اب رات ہے، چاند نظر آ رہا ہے، دیکھ لیجیے اپنے اپنے گھروں میں اب چاند ہاف سے تھوڑا اوپر ہے، اور یہ روشن کیوں ہے؟ ہماری طرف چاند جو ہے رات ہے نا، تو چاند نظر آ رہا ہے اور روشن نظر آ رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن دوسری سائیڈ پر رات نہیں ہے۔ دوسری سائیڈ پر جو بھی ملک ہے وہاں پر دن ہے، وہاں پر سورج طلوع ہے، وہاں پر سورج نظر آ رہا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے زمین پر، تو روشنی جو ہے وہ ادھر سائیڈ پر جو سورج کی ہے نا، اس کا انعکاس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے
جس جگہ پر اس وقت دن ہے اس کا اپوزٹ ہم ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری طرف رات ہے، تو وہ جو سورج کی روشنی ہے اس کا انعکاس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری طرف چاند روشن ہے۔ امید ہے اب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں نمبر 2، 28 یا 29 تاریخ کو روشن حصہ آفتاب کی طرف اور تاریک پہلو زمین کی جانب ہوتا ہے اور وہ بالکل نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو محاق کہتے ہیں۔ حالت محاق میں شمس و قمر ایک سمت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ سورج اور چاند ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پھر چاند آہستہ آہستہ سورج سے مشرق کی جانب ہوتا جاتا ہے، یکم کو اس کے چمکتے ہوئے چہرے کا صرف ایک باریک کنارہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ حلال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا حساب کتاب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں کیا ڈسکس ہوا ہے۔ نمبر 1، چاند کے ذریعے لوگوں کو حج اور دوسرے معاملات طے کرنے کے لیے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور نمبر 4 ہے رسومات سے بچنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ہے جی ہماری سورہ بقرہ آیت نمبر 189 جو کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 190 سورہ بقرہ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وا اور قاتلو تم لڑو، فی میں سبیلی راستہ، اللہ کی، الذین وہ لوگ جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، وا اور لا نہیں، تعتدوا زیادتی نہ کرو، ان بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واضح طور پر کھلا اعلان ہے واضح طور پر کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ بلا وجہ لڑائی نہ ڈالو۔ جو تم سے لڑیں تو اللہ کی راہ میں ان سے لڑ جاؤ، جو تمہارے دین کو جو ہے وہ کو نقصان پہنچائے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ، اور زیادتی نہیں کرنی۔ جو حکم اللہ نے دیے ہیں نا لڑائی کے حوالے سے بھی ان کو فالو کرنا ہے، اور زیادتی نہیں کرنی۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت اور قربت پھر حاصل نہیں ہو پائے گی اگر ہم زیادتی کریں گے اور جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔